अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हस्ब वादा वक्त पे मैं हाजिर हूँ। आज की गुफ्तगू महाजिर कौम के हवाले से काफ़ी अहम है। ये थोड़ा सा मैं वक्त दूंगा कि जो दोस्त इसमें टाइम लगता है आने में, तो वो शरीक गुफ्तगू हो जाएं, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इतने अरसे में मैं इस गुफ्तगू को जो हूँ शेयर भी करना चाहूँगा दीगर दोस्तों से। होपफुली इट्स नाउ सीम लाइक इट्स कनेक्टेड बैक अगेन। तो थोड़ा थोड़ा इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है आवाज़ आ रही है आप दोस्तों को। 2 मिनट मुझे और दीजिए, मैं ज़रा इसको शेयर और करूं अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब जो है इस गुफ्तगू से महसूस हो सकें। ये मैं काम पर हूँ तो कनेक्शन में हो सकता है तवक्कुफ हो थोड़ा बहुत, तो 1 सेकंड दीजिए मुझे। इतने में जो दोस्त शरीक हुए, अगर वो शेयर करना चाहें अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया आउटलेट पे इस लिंक को, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ये गुफ्तगू हमारी अहम होगी। हमारी गुफ्तगू में जो कुछ हिस्से हैं वो ज़ाहिर है हमारे मुख्तलिफ दोस्त जो हैं वो अपने अपने मुतफर्रिक, जिसको कहा जाए कि कमेंट्स में या पोस्ट में शेयर कर रहे हैं, मगर उसका जो है एक किसी एक जगह पर होना जो है वो अभी तक नज़र नहीं आता। ये मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा सानेहा है। महाजिर कौम के साथ एक बहुत बड़ा सानेहा हुआ है आज, और इस सानेहे को समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस सानेहे को हमने नहीं समझा तो हम जो हैं मुझे नहीं मालूम कितने मज़ीद सानेहात से हम गुजरेंगे। काफ़ी नहीं था कि हम 88 के सानहे से गुजरे, काफ़ी नहीं था कि हम जो हैं 2010 के सानहे से गुजरे जब 18वीं तरमीम पास हुई। मेरे नज़दीक ये सारे सानहात हैं। आप खुश होते हैं कि जनाब छा गई एमक्यूएम। क्या हुआ? एमक्यूएम छा गई है। ट्विटर के ऊपर हैशटैग चल रहा है कि जनाब एमक्यूएम छा गई है। मुझे कोई बताए कि भाई कैसे छा गई है, कोई थोड़ा समझाए तो सही। और एमक्यूएम है क्या? एमक्यूएम है क्या? एमक्यूएम क्या सियासी पार्टी है? क्या सियासी पार्टी थी? मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, बाल गायब हो रहे हैं। मैं जो हूं इस वक्त 55 साल की उम्र पे पहुंच चुका हूं। 18 साल का था जब मैंने महाजिर कौमियत की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। क्या ये तवील अरसा और ये जो तहरीक थी वो इसलिए थी कि चंद लोग महाजिर कौम के नजरियात, मफादात, मामलात इनका सौदा करते रहे? क्या इसलिए हम जैसे नौजवान इस तहरीक में शामिल हुए थे? हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। मैं ये थोड़ा सा लिंक शेयर कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि दीगर दोस्त भी इसमें शरीक गुफ्तगू हो सके। ये अहम गुफ्तगू है, और इस गुफ्तगू के अंदर महाजिर कौम के दुश्मन भी शामिल समात हैं, जिनको मैं हमेशा खुश आमदेद कहता हूँ। मगर ये वो दुश्मन है कि जिनकी घुट्टी में महाजिर कौम से नफरत बसी हुई है। महाजिर कौम से नफरत उनका दीन और ईमान है। ठीक है, आइए थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू का बाकायदा बढ़ाते हैं। कि सबसे पहली बात कि ये जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ है, उसके लिए एमक्यूएम के एक लीडर जो आजकल घर पर बैठे हुए आपस की चपकलिश की बुनियाद पर और फौज से मामलात पर, हैदर अब्बास रिजवी, उन्होंने लिखा है कि एमक्यूएम छा गई। एमक्यूएम ने वजारत इख्तिदार नहीं, महाजिरों के हुकूक मांगे हैं। कौन से हुकूक मांगे हैं? क्या आपके मुआहिदे हमेशा हुकूक मांगने के लिए होते रहेंगे? भाई मनमाने की बात कब होगी?
حقوق لینے کی بات کب ہوگی؟ صرف منواتے رہو گے؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ منوانے کا کام تم 35 سال سے کر رہے ہو، وہ مان لیتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں، مانتے ہیں اور مکر جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم پیپلز پارٹی سے معاہدہ کرتے ہو تو مہاجر حقوق منواتے ہو اور پھر اس کو مکروا دیتے ہو۔ تو تمہاری ذمہ داری کیا ہو گئی ہے کہ حقوق بھکاریوں کے طریقے سے مانگنا اور ذلیلوں کے طریقے سے پیپلز پارٹی سے مکروا دینا۔ تم یہ کرتے ہو۔ تم نے بے نظیر پر منو ٹنو پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، گلاب کی۔ اس نے تمہارے ہزاروں نوجوانوں کے، شہیدوں کے سرخ لہو سے تمہاری گلیاں پاٹ دیں۔ تم نے زرداری کو بلا لیا، اس پہ پھول نچھاور کیے، سرخ پتیاں نچھاور کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے گلیاری گینگ وار میں تمہاری قوم کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کے سرخ لہو کی ندیاں بہا دی۔ تم نے 2016 کے بعد کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ الطاف ہمیں حکم دیتا تھا، لندن سے حکم دیتا تھا، ہم مجبور تھے، ہم ننھے بچے تھے، ہم دودھ پیتے تھے الطاف بھائی کا، الطاف بھائی جو پلاتے تھے ہم پی لیتے تھے، ہم شہد سمجھ کے پی لیتے تھے، ہم شیریں سمجھ کے پی لیتے تھے، ہم تو بھائی وہی کرتے تھے جو الطاف بھائی کہتے تھے۔ ندیم بھائی، آپ جیسے لوگ تو سیاست چھوڑ سکتے ہیں، جلا وطنی اختیار کر سکتے ہیں، مگر ہم تو مجبور تھے، ہمیں تو اپنا مہاجر قوم کی مفادات پر گھروں کو پالنا تھا، اپنے بھائیوں کو ڈائریکٹر بنانا تھا بلدیہ کے اندر، ہمیں تو مہاجر قوم کے نام پر سیاست کر کر اپنی زندگیاں پالنی تھی، کیونکہ ہم نکمے تھے، ہم ناکارہ تھے۔ ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم جلا وطن ہوئے، تم اس وطن میں رہے، تم نے کرپشن کی، اپنے گھر والوں کو پالا، بھائی سب کرتے ہیں کرپشن، نواز شریف بھی کرتا ہے، زرداری بھی کرتا ہے، تم نے بھی کی۔ یہ بتاؤ تم نے اس قوم کو کیا دیا؟ اس قوم کو تم نے کیا دیا؟ سوائے معاہدوں کے تم نے کچھ نہیں دیا، اور تم یہ کہتے ہو، یہ معاہدہ کر کے، میں ٹویٹر پہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت، کیا کہتے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب کی ہٹ دھرمی کی انتہا۔ میں تو حیرت زدہ ہوں کہ اس قوم کا جو صبر کا وہ ہے معیار، وہ پتہ نہیں کون سا ہے۔ یہ قوم کو 35 سال سے دھوکہ دے رہے ہیں، 35 سال سے دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ قوم صبر کر رہی ہے۔ میں کچھ اہم معاملات پہ بھی بات کروں گا، لیکن ظاہر تمہید چل رہی ہے اس وقت۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے نتائج جو میں دیکھ رہا ہوں، مہاجر قوم کا لہو بہے گا، مہاجر قوم کا لہو بہانے کی تیاری ہو چکی۔ یہ معاہدہ منوانے شرمانے کا نہیں ہے، یہ مہاجر لہو بہانے کا، اور اس پہ بھی بات کروں گا، ذرا بات آگے بڑھے۔ یہ سنیے بکواس، اگر یہ آپ سن سکتے ہیں۔ ہر روز لوگ سمجھتے تھے ایم کے معاشرے، اگر 2 وزارتیں چاہیے ہوتی، ایک گورنر چاہیے ہوتا، وزارت اعلیٰ کے لیے بھی تھوڑی دوڑ دھوپ کرتے، کسی نے کہا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر مانگ لیجیے، 2 دن میں دے دیتے سب لوگ۔ ہم نے تو اپنے لوگوں کا حق مانگا ہے، شناخت کو تسلیم کروایا ہے، ان کے ساتھ ہونے والی ان ڈاکومنٹس میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر انگوٹھا لگایا ہے، سب نے دستخط کی ہے، ہم نے منوا دیا ہے، اتنا بھی کافی ہے ہمارے لیے۔ کل عدالتوں کے ذریعے پھر اپنا حق بھی لے لیں گے، ورنہ سڑکیں آباد ہیں، ایم کیو ایم طاقت ہے۔ بس میں باقی لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے غیر اعلانیہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگا دی ہے، آپ صرف نیوٹرل بھی ہو جائیں تو پھر ایم کیو ایم اپنی پوری طاقت کے ساتھ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے سڑکوں پہ، روڈوں پہ، تعلیمی اداروں میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ یہ مڈل کلاس کی لیڈرشپ کے علاوہ پاکستان کے مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے۔ میں بند کر رہا ہوں، یہ لمبی گفتگو نہیں، مڈل کلاس کے لوگوں کو آنا دیں۔ اس میں چند باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منوایا، تو یہ جو دیکھیں خود ان کے منہ سے یہ بکواس نکل رہی ہے، میرے الفاظ کو معذرت کے ساتھ
آپ غور کیجئے گا، میں گالم گلوچ نہیں کر رہا، خالد مقبول صدیقی نے ننگی بکواس کی ہے. یہ طارق نامی چھوکرا جو ہے یہ انہوں نے پالا ہوا ہے اپنی وضاحتیں دینے کے لیے. ان جیسے زرد صحافت کے علمبردار مہاجر قوم کی بربادی میں برابر کا کردار ادا کرتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ خالد مقبول صدیقی اس معاہدے کے بعد اس معاہدے کی جو تفسیر بیان کر رہے ہیں اس چینل کے اوپر، چینل 1 نام ہے شاید اس کا، اور حیدر عباس رضوی فخر سے اس کو ٹویٹر پہ شیئر کر رہے ہیں. سب مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاہدہ مہاجر مطالبات منوانے کے لیے تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم روڈوں پر آ جائیں گے. ابے اگر روڈوں پہ آنا ہے تو پہلے روڈ پر کیوں نہیں آتے؟ تم 4 سال سے 2018 کا الیکشن جیتنے کے بعد سے یہی بکواس کر رہے ہو کہ ہم روڈوں پہ آ جائیں گے، ہم روڈوں پہ آ جائیں گے. ابے تم روڈوں پر ہی اگر تمہیں آنا ہے تو ایوانوں میں کیوں جاتے ہو؟ مال کھانے کے لیے، مال بنانے کے لیے، قوم کو دھوکہ دینے کے لیے؟ تم نے اگر مطالبات منوانے ہی کا کام معاہدے میں کرنا تھا اور مسائل حل نہیں کرنے تھے تو بھائی یہ معاہدہ کیوں کیا تھا؟ اگر روڈوں پہ آنا تھا. بھائی ایک سوال ہے، یہ کہہ رہے جی انہوں نے انگوٹھا لگا دیا. ابے انگوٹھے لگوانے تھے؟ تم شادی کرنے گئے تھے بلاول زرداری سے، اس چھکے سے؟ خالد مقبول صدیقی تمہاری عمر نہیں ہے اس وقت کہ بلاول سے تم شادی رچاؤ، 4 جو ہے وہ اس گواہ لے کر آؤ نکاح نامے کے اوپر. تمہاری یہ عمر نہیں ہے. تم ایک دن جیل نہیں گئے خالد مقبول صدیقی، ایک دن جیل نہیں گئے. ندیم رضوی نے 4 سال سے زیادہ طلبہ سیاست نہیں کی ہے. سندھ میڈیکل کالج میں تم بھاگ جایا کرتے تھے. ندیم رضوی گراؤنڈ پہ کھڑا ہوتا تھا، جا کے لونڈوں سے پوچھ لو، لڑکوں سے پوچھ لو. تم بھاگ جایا کرتے تھے. تم امریکہ بھاگ گئے پھر واپس آئے. تم نے ہمیشہ ممبر اسمبلی بنتے رہے ہو، تم وزیر بنتے رہے ہو، تم مال کھاتے رہے ہو. تمہیں دکھ نہیں ہے قوم کا؟ تم جھوٹ بولتے ہو. شرم آنی چاہیے خالد مقبول صدیقی یہ معاہدہ کرتے ہوئے. 88 میں ایم کیو ایم نے یہی بکواس کی تھی کہ ہم نے تو مطالبات منوا لیے. جا کر 1988 کا بے نظیر سے کیا ہوا معاہدہ پڑھیے. یہی ایسا 3-4 صفحوں کا لمبی بکواس ہے. کچھ نہیں ہوا اس کے بعد، کچھ نہیں ہوا. اور آج بھی میں گارنٹی دے رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا. کیسے ہوگا بھائی مجھے بتاؤ کیسے ہوگا؟ پہلی بات میں پیپلز پارٹی پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. سوال تو یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ کرنے والے مہاجر قوم کے قلعے کی دفاع کرنے والی جو یہ سپہ سالار بنی ہوئی ایم کیو ایم ہے، اصل میں تو یہ مہاجر قومیت کی تحریک تھی، مہاجر قومی موومنٹ تھی. یہ کمبخت بن گئے متحدہ پارٹی. انہوں نے مہاجر قومیت کی تحریک لپیٹ کے رکھ دی. ان کو دلچسپی نہیں ہے مہاجروں سے. یہ کہہ رہے کہ ہم نے شناخت بنوا لی. یہ ہے میرے پاس، یہ ان کے جو ہے یہ کتنے نکات ہیں اس کے اندر دیکھیے. ان بدبختوں کے نکات دیکھیے آپ. 18 نکات ہیں، 18 نکات. ابے کہاں پر مہاجر شناخت کی بات لکھی ہے؟ مہاجر شناخت تو خالد مقبول صدیقی تم نے دفنا دی اپنے باپ کے کہنے پر. اس باپ کو جس کو چھوڑ کر تم آج عیاشی کر رہے ہو. تم نے ندیم رضوی جیسے لوگوں کو غدار کہا. آ رہی بات سمجھ میں؟ غدار تم ہو، تمہارا باپ ہے غدار مہاجر قوم کا، ندیم رضوی نہیں ہے. ندیم رضوی مہاجر قومیت کی تحریک کا آج بھی ایک معمولی اور ادنا کارکن ہے. میں نے 2 دن پہلے مہاجر قوم سے اپیل کی تھی کہ بہادر آباد پر مجمع لگا دو، مطالبہ کرو کہ چند گھنٹے بھی ہیں مگر یہ ظلم قوم پر مت کرو. یہ موقع بار بار نہیں آتے، بار بار نہیں آتے. یہ 4تھی بار موقع آیا تھا. مہاجر قوم کا دل اندر دور ہو سکتا تھا مگر نہیں کیا. 88 میں موقع آیا تھا. بے نظیر سے معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، قانون سازی کی بات کرنے کی ضرورت تھی. قانون سازی. بے نظیر کے ساتھ صرف ایک چیز طے کرنی تھی کہ متروکہ سندھ مہاجروں کی زمین ہے، مہاجر متروکہ سندھ کا بیٹا ہے، فرزند ہے.
یہ تسلیم کرو اور اس پہ قانون سازی کرو. قانون سازی نہیں کرو گے تو ہم 1 مہینے کے اندر تمہاری حکومت چھوڑ دیں گے. 6 صفوں کی جہالت وکلا سے لکھوائی اور اس کا نتیجہ 0. اس کے بعد سی او پی میں شامل ہوئے. نواز شریف سے یہ کام کر سکتے تھے کہ 1 مہینے کے اندر کوٹا سسٹم ختم کرو, مہاجر قوم کو نوکریاں دو, تعلیمی اداروں میں جو ہے مہاجروں کا حق تسلیم نہیں کرو بلکہ قانون سازی کر کے حق دو. کراچی کو کراچی کی پولیس دو, کراچی کو آٹونومس سٹی دو. یہ تم کر سکتے تھے, تم نے نہیں کیا. تم نے 20 لاکھ کا مجمع کیا. آج تم ٹویٹر اور فیس بک پر شیخی بگاڑتے ہو کہ ہمارا وہ کمبخت پاگل باپ جو ہے اس سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں ہے. ابے اس پاپولیرٹی کا کیا کرو گے جب تم 20 لاکھ بندر بنے ہوئے ڈگڈگی پہ ناچتے ہو؟ 35 سال گزر گئے ہیں, تم ڈگڈگی پہ ناچ رہے ہو. چاہے لندن ٹولہ ہو, چاہے بہادرآباد ٹولہ ہو, چاہے پی آئی بی ٹولہ ہو, چاہے حقیقی ٹولہ ہو, یہ سارے ٹولے جو ہیں یہ ڈگڈگی پہ قوم کو نچا رہے ہیں. اور کب تک ناچو گے ان ڈگڈگی پہ نچانے والوں پر؟ مہاجر قوم کو سوچنا ہوگا, مہاجر قوم کو سوچنا ہوگا. جب تک سوچے گی نہیں یہ قوم, فکر نہیں کرے گی, باشعور نہیں ہوگی. یہ جو انہوں نے چارٹر آف رائٹس, ابے چارٹر آف رائٹس کیا ہوتا ہے؟ انگریزی لکھ دی چارٹر آف رائٹس. ٹاک اباؤٹ لیجسلیشن, بات کرو قانون سازی کی. قانون سازی, چارٹر آف رائٹس سے کچھ نہیں ملنے والا. تم نے کتنے چارٹر آف رائٹس لکھے ہیں, آج تک کچھ نہیں ملا. اور جا کے سعید غنی کی خبر ابھی میں نے شیئر کی ہے پیج پر, کسی دوست نے بھیجی. اس نے کہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم سے معاہدہ جو ہے اس پہ عمل درآمد مشکل ہے. مجھے یہ میں دیکھیں, اگر میرے نکلا تو میں آپ کو پڑھاتا ہوں. یہ جناب خبر ہے جیو کی جنگ کی, 31 مارچ 2022. ایم کیو ایم سے معاہدے پر عمل درآمد میں شاید مسائل آئیں. ابھی تو بھائی صرف نکاح پہ دستخط ہوئے ہیں, سہاگ رات ہی نہیں ہوئی ہے. ارے بات سمجھ میں, ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے اس میں مشکلات آئیں گی اس شادی میں. خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ کمزور ہے, بلاول بھٹو جو ہے وہ چھکا ہے, کچھ نہیں ہونے والا. اس نکاح نامے کا نتیجہ 0 ہے. یاد رکھو, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سعید غنی کہہ رہا ہے. 24 گھنٹے نہیں گزرے, سعید غنی کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم سے معاہدے پر عمل درآمد میں شاید مسائل آئیں. میں کہہ رہا ہوں مسائل آنے کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ معاہدہ صرف قوم, مہاجر قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا ہے. یہ نکاح نامہ اصل میں شادی ہے ہی نہیں. یہ 2 خاندانوں نے طے کیا ہے کہ ایک طرف سے چھکا آ رہا ہے, دوسری طرف سے ایک کمزور بیمار بڈھا آ رہا ہے. نہ بڈھا کھڑا ہو سکتا, نہ چھکا جو ہے کچھ کر سکتا, مگر قوم کو دکھانے کے لیے شادی ہوئی ہے. اور اس شادی میں جو 4 گواہ بنے ہیں, مولوی سمیت دھوکے باز ہیں, مکار ہیں, چلاک ہیں. دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ مہاجر قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. مہاجر قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. اور مہاجر قوم جو ہے تیار نہیں ہے ابھی تک. اس بدبخت الطاف کو یاد کرتی ہے جس نے 18ویں ترمیم کا اتنا موٹا چھرا گھونپا گیا ہے مہاجر قوم پہ کہ آج تک مہاجر قوم برباد ہے, مگر اس کو یاد کرتی ہے. ندیم رضوی کی کیا حیثیت؟ ندیم رضوی جو ہے پیشہ ور سیاستدان تو ہے نہیں, صبح سے شام تک اسپتال میں کام کرتا ہے, فارغ جب وقت ملتا ہے قوم کے لیے سوچتا ہے, سوچ کر قوم کے لیے بات کرتا ہے. ایسے آدمی کی کیا حیثیت؟ بیکار آدمی ہے, کچھ کر نہیں سکتا. ہمیں تو مہاجر قوم کو چاہیے بیوقوف بنانے والے, ڈگڈگی پہ نچانے والے. ایک عام آدمی جو خود اپنے ذریعہ معاش پر کام کرتا ہے, پروفیشنل ہے, اس کی بات نہیں سننی. اور میں اکیلا نہیں ہوں, مجھ جیسے کئی دوست ہیں
جو سوشل میڈیا پہ سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن قوم سمجھنا نہیں چاہتی ہے. قوم کو ایک تصویر چاہیے پوجنے کے لیے، اور وہ تصویر ہو الطاف حسین کی، یا پھر چھوٹے چھوٹے جو نئے نئے الطاف بن گئے، خالد مقبول صدیقی، عامر خان، فیصل سبزواری، حیدر رضوی، اظہار الحسن، ٹھیک ہے، انہیں یہ چاہیے. اب یہ معاہدہ جو ہے آپ اس کو پڑھیے، اس میں اتنے سکون میں، اب میں کیا بتاؤں. میں نے کل ٹویٹ بھی کی تھی اور واٹس ایپ پہ بھی پیغام دیا تھا، میں اس پہ لمبی بات نہیں کروں گا. معاہدے پر شریف علی رانا صاحب نے، جو آج بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے ایم کیو ایم سے ہی منسلک ہیں، انہوں نے بہت پیارا تبصرہ کیا ہے اس پہ، بہت پیارا تبصرہ کیا ہے. میں نے کل بھی اپیل کی تھی کہ سب لوگ اس تبصرے کو پڑھیں اور سنیں. اس سے بہتر انٹرپریٹیشن اس معاہدے کی میں نہیں کر سکتا، میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں. بہت پیارے طریقے سے انہوں نے اس کے مندرجات کو سمجھایا ہے. میں اتنا کہوں گا کہ 2 لائنیں چاہیے تھی، صرف 2 لائنیں چاہیے تھی. اگر یہ سنجیدہ ہوتے، مخلص ہوتے، یہ کہتے کہ بھائی ابھی آپ نے خالد مقبول سے سنا نا کہ ہم وزارت لے لیتے، ہم یہ لے لیتے، وہ لے لیتے، لیکن ہم نے تو قوم کا مقدمہ پیش کیا ہے. ابے مقدمہ پیش کرنا بند کرو، قانون سازی کرو. قانون سازی ہونا یہ چاہیے تھا. تم یہ کہتے کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دیں گے، مگر پہلے سندھ اسمبلی میں قانون سازی کرو. سندھ اسمبلی، کیونکہ سندھ اسمبلی جو ہے وہ 70% جو ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے. قانون سازی وہ اپوزیشن کے بغیر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو سندھ اسمبلی میں پہلے قانون سازی کرواتے، اور قانون سازی کیا کرواتے، میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو پیغام میں بتا دیا تھا. یہ منواتے قانون کے اندر کہ جناب متروکہ سندھ کا ایک ایک انچ ندیم رضوی کہتا ہے 40%. ندیم رضوی کو نیچا دکھانے کے لیے حیدر عباس رضوی اپنے چھوکرے ندیم رضوی کے پیچھے لگاتا ہے کہ جی 70%. تو میں کہتا ہوں 70% تم یہ قانون سازی کرواتے، کیوں نہیں کروائی؟ تم نے معاہدے میں 17ویں شق میں گھٹیا الفاظ لکھے ہیں کہ اٹ از جوائنٹلی ایگریڈ دیٹ اے کمیشن شیل بی اسٹیبلشڈ. اب غور سے سنیے گا، یہ بڑی اہم شق ہے جو میری تحریک سے منسلک ہے، متروکہ سندھ تحریک سے. اٹ از جوائنٹلی ایگریڈ دیٹ اے کمیشن شیل بی اسٹیبلشڈ ود ایگریمنٹ آف MQMP ٹو ریزالو ایشوز آف آکیوپائڈ ایویکوئی لینڈ ایز پر لا. پہلی بات، یہ انگریزی جہالت کی علم بردار ہے. کیا ایگریمنٹ ہوا ہے؟ ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ کمیشن بنے گا. کمیشن بننے پر ایگریمنٹ ہوا ہے، نقطے پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. اور اس نے کیا کیا ہے، بلاول زرداری نے MQMP کو کاٹ دیا ہے، یعنی MQM پاکستان کا موقف بھی نہیں چلے گا. ندیم رضوی کا موقف تو ویسے ہی نہیں چلنے والا، لیکن MQM پاکستان کا موقف بھی نہیں چلے گا. کیا لکھ دیا اس نے؟ میوچول، یعنی وہ بات جس پہ دونوں ایگری کریں، ٹھیک ہے، اس کو ریزالو کرنے، ایشو ریزالو کرنے کے لیے ایز پر لا. اب لا کیا ہے؟ لا یہ ہے، دیکھیں نا، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ دونوں کی رضامندی سے ایک کمیشن بنے گا جو موجودہ قانون کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. نہ من بھر تیل ہوگا، ارے بات سمجھ میں، نہ من بھر تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی. یہ پیپلز پارٹی وہ ہے جو کہہ چکی کہ معاہدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے، ان پہ عمل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. وہ کہہ چکے کہ آپ جو ہے انڈیا سے بھاگ کر آئے تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی ہے. وہ کہہ چکے سندھ دھرتی ماں ہے، اس کو ہم ٹکڑے نہیں کریں گے. تو ابے یہ تمہارا میوچل ایگریمنٹ ہوگا کیسے؟
ایک گے ہے, دوسرا لیسبین ہے. ابے نکاح کیسے ہوگا؟ مجھے یہ سمجھا دو تم, کیسے ہوگا؟ یہ شادی ہو نہیں سکتی. ابے کس کو بے وقوف بنا رہے ہو بھائی؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ مہاجر قوم کو بالکل صحیح کر رہے ہو, بالکل صحیح کر رہے ہو, کیونکہ یہ قوم بے وقوف بننے کی تربیت رکھتی ہے. بے وقوف بننے میں اس مہاجر قوم کو مزہ آتا ہے. پاکستان بنتے وقت بے وقوف بنی, پاکستان ٹوٹتے وقت بے وقوف بنی. 88 میں الطاف نے بے وقوف بنایا, 2010 میں الطاف نے بے وقوف بنایا. اس کے بعد 2016 سے کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ الطاف نے کیا ہے, اگر ہم کرتے تو ہم ایسا نہ کرتے. اب بدبختو تم نے بھی وہی کیا. اس کا مطلب ہے یا تو الطاف تمہیں پیچھے سے چلا رہا ہے, چابی دے رہا ہے, تم وہی کچھ کر رہے ہو جو الطاف کہتا ہے, یا پہلے بھی تم اور الطاف کا گٹھ جوڑ تھا. تم ذہنی طور پر معوف ہو, بے وقوف ہو, گدھے ہو, احمق ہو, جاہل ہو, یا پھر تم مکار ہو, مفاد پرست ہو, قاتل ہو, منافق ہو. یہ کون طے کرے؟ اگر یہ احمق ہے, جاہل ہے, گدھے ہیں, بے وقوف ہے, تو بھی قیادت کے لائق نہیں ہے. اگر یہ مفاد پرست ہے, منافق ہے, قاتل ہے, تو بھی یہ قیادت کے لائق نہیں ہے. اب یہ قوم طے کرے کہ ان گدھوں یا منافقوں سے ہی قیادت کروانی ہے. مطلب جلسوں میں کہتے ہیں ہمیں صوبہ چاہیے, جلسوں میں کہتے ہیں ہمیں صوبہ چاہیے. پیپلز پارٹی سے معاہدہ کرتے وقت صوبہ غائب, صوبہ غائب. ابے ایک سارے مسائل کا حل تم خود کہہ چکے اپنے جلسوں میں. دیکھو میں تو نہیں کہہ رہا نا, یہ کہہ چکے ہیں, کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کا بہت آزما لیا, اب سارے مسائل کا حل صوبہ ہے, صوبہ ہے, صوبہ ہے. ابے جب یہ موقع بار بار نہیں آتے, 35 سال میں یہ چوتھا موقع ہے. میں نے پہلے بتا دیا, 88 میں آیا, 90 میں آیا, مشرف دور 2002 میں آیا, اور پھر 2010 میں آیا. 4 موقع آئے, ٹھیک ہے, اور ایک اب آیا. تم نے یہ موقع ضائع کر دیا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب یہ غور سے سنیے گا جو چند میرے دوست بات سن رہے ہیں, اور اس بات کو لے کر چلے جائیے وظیفے کے طور پر, اور اس بات کو پھیلائیے. دیکھیے اب میں آتا ہوں, اب ایم کیو پہ میں لعنت بھیج کے آپ پہ آ رہا ہوں, مہاجر قوم کے اوپر. ایم کیو ایم حماقت کر چکی, ایم کیو ایم ضلالت کر چکی, ایم کیو ایم منافقت کر چکی, ایم کیو ایم مفاد پرستی کر چکی. مگر آپ بحیثیت مہاجر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ جو خالد مقبول صدیقی کہہ رہا ہے نا کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے, ہم فلاں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. مہاجر قوم کی ذمہ داری ہے, کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے. سڑکوں پہ نکل آئیں, اپنے انسانی حقوق کا مطالبہ کریں, ایم کیو ایم سے سوال کریں, گلی گلی کوچے کوچے میں. ابھی کریں, ابھی گھنٹوں میں کریں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اور مجھے معلوم ہے نہیں ہوگا, چونکہ عمران خان سچ یہی ہے ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت گھیرے میں لیا ہوا ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بلیک میل کر رہا ہے. عمران خان نے استعفیٰ نہیں دیا ہے, عمران خان نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا ہے. ابھی کچھ گھنٹے اور باقی ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ ابھی کچھ گھنٹے اور باقی ہیں. قوم باشعور ہے, قوم میں ذہنی اور فکری صلاحیت ہے, تو شہر کراچی اور حیدرآباد کی سڑکوں پر نکلے اور نکل کر طوفان برپا کرے. ایم کیو ایم کو مجبور کرے کہ وہ اس ووٹنگ کا حصہ نہیں بنے گی تب تک جب تک سندھ اسمبلی میں قانون سازی نہیں ہوتی ہے. قانون سازی, قانون سازی, قانون سازی, قانون سازی. کوئی معاہدہ نہیں, کوئی معاہدہ نہیں, کوئی معاہدہ نہیں. قانون سازی, کوئی لکھت پڑھت نہیں, کوئی دستخط نہیں, کوئی نکاح نامہ نہیں, کوئی گواہ نہیں. قانون سازی, قانون سازی.
اگر قانون سازی نہیں ہوتی ہے سندھ اسمبلی کے اندر، اور قانون سازی کیا ہو؟ قانون سازی یہ ہو کہ سندھ اسمبلی دستخط کرے کہ صوبہ بنے گا، جنوبی سندھ صوبہ، متروکہ سندھ صوبہ، کراچی صوبہ، جو بھی ہو اس کی قانون سازی کروائی جائے۔ اگر قانون سازی صوبے کے لیے نہیں کروا سکتے تو تمہیں حق نہیں پہنچتا ایم کیو ایم والوں کہ مہاجر قوم کے ساتھ سودے بازی کرو۔ تم نے یہ جو بکواس لکھی ہے اس معاہدے کے اندر، اس پہ ہمیں معلوم ہے، تمہیں بھی معلوم ہے کہ یہ صرف دکھانے کا ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابے جو پیپلز پارٹی تمہیں 35 سال سے دینا تو دور، تم سے سب کچھ چھین چکی، اور تم ایم کیو ایم نے 18ویں ترمیم میں الطاف حسین کی رضا سے حیدر عباس رضوی، فاروق ستار نے پلیٹ میں سجا کر مہاجر قوم کا سر کاٹ کر خون سے بہتا ہوا سر پیپلز پارٹی اور زرداری کو پیش کر دیا۔ تم بے غیرت سمجھتے ہو کہ ہم تم پر اعتبار کریں گے؟ ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ تم ایم کیو ایم والے اندرونی دشمن ہو اور پیپلز پارٹی بیرونی دشمن ہے۔ اظہار الحسن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے آپ غور سے، مطلب بکواس کی انتہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اظہار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جماعت کے لیڈر کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے غلط معاہدہ کیا، تو بھائی ہماری جماعت، ہمارا ووٹ، ہمارے ووٹرز، آپ کو کیا تکلیف؟ سنو اظہار الحسن، بے غیرت شخص، یہ جن کو تم ہم اپنا ووٹر کہہ رہے ہو، یہ مہاجر قوم کے نادان لوگ ہیں۔ میں نہیں معلوم تم کس جماعت پہ تنقید کر رہے ہو، مگر مہاجر قوم کا ہر فرد، کہ چاہے جو پی ٹی آئی میں ہے، جو پی ایس پی میں ہے، حقیقی میں ہے، تحریک لبیک میں ہے، تحریک جعفریہ میں ہے، کسی بھی پارٹی میں ہے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ تم لوگوں کا گریبان پکڑے، تم بے غیرتوں سے سوال کرے۔ ابھی تو شکر کرو کہ پنجاب کے چند ہوش مند جوانوں نے ایئرپورٹ پر، پی ٹی آئی کے لڑکوں نے، مجھے نہیں معلوم کراچی ایئرپورٹ تھا یا اسلام آباد تھا، اس چھوٹے ٹگو بے غیرت کنور نوید سے چند پیار سے طنز کیے ہیں۔ تم تو اس لائق ہو کہ مائیں بہنیں، بچیاں، بچے تمہارے اوپر کالک پھینکیں، تم سب کے اوپر۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اظہار الحسن، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم کہتے ہو کہ جناب ہماری پارٹی، ہمارے ووٹر، ہم جو چاہیں اپنے ووٹرز کا بیڑا غرق کریں۔ نہیں، تمہیں ہم کلین چٹ نہیں دیں گے۔ تم بے غیرتوں کو مہاجر قوم کی بربادی، مہاجر قوم کی تباہی کی کھلی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم قوم کے حق کی بات کریں گے، اور حق یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا، بہت طویل عرصہ ہو گیا، تم نے، تمہاری پارٹی نے مہاجر قومیت کی تحریک کو کچلا ہے، برباد کیا ہے۔ ندیم رضوی جیسے لوگ پہلے دن سے مہاجر قومیت کی تحریک کا حصہ تھے اور مرتے دم تک مہاجر قومیت کی تحریک کا حصہ رہیں گے، چونکہ ہم مخلص تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مفاد پرست، قاتل اور منافق تم لوگ ہو، تو ہم سے امید نہ رکھو، ہم سے امید نہ رکھو کہ ہم تمہیں بخش دیں گے۔ سن 86 سے ہم اس قومیت کی تحریک کا حصہ ہیں۔ تم نے قلعہ بازی کھائی ہے، تم نے مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ کیا، ندیم رضوی نے نہیں کیا۔ ندیم رضوی آج بھی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نظریات کا حامل بڈھا ہو چکا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تم نے آل پاکستان مہاجر کو متحدہ کر دیا، لعنت تمہاری شکل پر۔ اور میں ایم کیو ایم کے کارکنان سے مخاطب ہوں، میں اور مجھ جیسے لوگ، ہم درد رکھتے ہیں اپنی قوم کا، ہم قوم کی بربادی پہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہمارا تم مذاق اڑاتے رہے ہو، ہمیں تم ذلیل کرتے رہے ہو، ہم پہ تم ناجائز ذلیل فتوے لگاتے رہے ہو۔ وقت نے ثابت کیا ہے
کہ عامر خان نے ندیم رضوی کے گھر پہ جب ریڈ کروائی وہ اس لیے کروائی تھی کہ ندیم رضوی حقیقی میں شامل ہو جائے. ندیم رضوی تب حقیقی میں نہیں گیا, آج بھی حقیقی میں نہیں ہے. عامر خان تب حقیقی میں گیا, 10,000 مہاجر مروا دیے اس نے, اور آج متحدہ کا لیڈر بنا ہوا ہے. فرق ہے ندیم رضوی اور عامر خان میں. ندیم رضوی نے قربانی دی ہے, سندھ میڈیکل کالج میں کھڑا رہا ہے, بھاگا نہیں ہے, اور اس متحدہ کے لیڈروں کی بدماشی اور ظلم سے تنگ آ کر جلا وطنی اختیار کی, مجبور ہوا. خالد مقبول صدیقی کی طریقے سے نہیں کہ نہ کبھی جیل گئے نہ کبھی گراؤنڈ پر کھڑے ہوئے. گراؤنڈ پر بچوں کو بھیج دیا, عورتوں کو بھیج دیا مرنے کے لیے, ایک اسلم شہید لے لیا اور اس کے بعد قاتلوں کے ساتھ دستخط کر دیے. ندیم رضوی نے ایسا نہیں کیا. جا کر خالد مقبول صدیقی سے پوچھو, الطاف حسین کے پاس وجی احمد بیٹھا ہوا ہے, جا کر اس سے پوچھو. 88 میں جب مہاجروں پر ظلم ہو رہا تھا, میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں, یاد رکھو, یہ ہے ندیم رضوی کا مزاج. ندیم رضوی مرکز میں تھا, یہ پیپلز پارٹی سے ملنے جا رہے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب آصف نواز جرنیل تھا, اس کی زبردستی پر جب طلبہ تنظیموں اے پی ایم ایس او اور پی ایس ایف نے آپس میں ایک دوسرے کے جوانوں کو پنڈلیوں میں ڈرلیں کی تھی, قتل و غارت گری کی تھی. وجی احمد ہمارے سرکل انچارج ہوتے تھے, زخمی ہوئے تھے, آج کل الطاف حسین کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ, جا کر ان سے پوچھ لو. تو اے پی ایم ایس او کا وقت خالد مقبول کی سربراہی میں ملنے گیا تھا بے نظیر سے گورنر ہاؤس پر. ندیم رضوی واحد تھا جس نے کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا ملنے کے لیے, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی وزیر اعظم پر, ہمارے مطالبات مانے جائیں, میں نہیں ملنے جاتا. مجھے مجبور کیا خالد مقبول ساتھ لے کے, کہ سب ساتھ چلیں گے. تو میں نے باہر بیٹھ کر گاڑی میں ہی کہا تھا اگر میں گیا اور میری زبان کھل گئی تو آپ لوگوں کو پشیمانی ہوگی, چونکہ میں رکنے والا نہیں ہوں. تو پھر یہ مجھے چھوڑ کر گئے, میں نہیں گیا, میں ملنے نہیں گیا. میرا یہ ظرف ہے, بچپن سے جوانی سے میرے اصول ہیں, یہ میری تربیت ہے میرے گھر سے. ناجائز باپ نے یہ تربیت نہیں دی ہے. ناجائز جنہوں نے اپنا باپ بنایا ہوا ہے, جو بھگوڑا ہے, بھاگ گیا ہے, لندن پہنچ گیا ہے, اس کی تربیت کا اثر کچھ اور ہے, اپنے اصلی باپ کی تربیت کا اثر کچھ اور ہے. میں ترک سیاست کر چکا ہوں, قسم کھائی تھی کہ میں سیاست نہیں کروں گا, آج تک نہیں کی, نہ کروں گا زندگی بھر. مگر مہاجر قومیت کی نظریاتی تحریک کا حصہ پہلے دن سے تھا اور آج بھی ہوں اور رہوں گا. یہ بات طے ہے. جو زبان کی, الفاظ کی اہمیت ہونی چاہیے. تم کل تک پیپلز پارٹی کو بتا رہے تھے یہ مہاجروں کی بدترین دشمن ہے, آج اس کے ساتھ جعلی دستخط کر کر معاہدہ کر کر بیٹھ گئے ہو اور قوم کو پھدو لگا رہے ہو, بیوقوف بنا رہے ہو. تو یاد رکھو کہ ہمیں بھی تمہاری روایات معلوم ہے, پیپلز پارٹی کی بھی روایت معلوم ہے. وہ ڈکیت ہیں, تم گرا کٹ ہو. وہ مہاجر قوم پر حملہ کرتے ہیں, تم ان حملوں میں ان کے مددگار ہو. تم ان کی قوم پر حملہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. تم مہاجر قوم پر جب حملہ ہوتا ہے تو اس کی پیپلز پارٹی کی پشت پناہی کرتے ہو, مددگاری کرتے ہو. تم اندر سے ملے ہوئے ہو اظہار الحسن, تم اندر سے ملے ہوئے ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ اندر سے ملے ہوئے ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب تھوڑی سی بات کی جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے, کہ میں تھوڑی سی بات کی دیکھ لوں, کچھ میں نے نکات لکھے تھے کہ ایک سیکنڈ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. اب تھوڑی سی بات ہو, اب آگے کیا ہوگا. میں یہ تو کہہ چکا کہ مہاجر قوم چاہے ابھی بھی گھنٹوں میں کایا پلٹ سکتی ہے, اگر مہاجر قوم کھیلنے پر آ جائے. عمران خان کہتا ہے نا کہ وہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے, وہ اسے جیتنا آتا ہے, آخری بال تک کھیلتا ہے. مہاجر قوم اگر چاہے تو ان آخری گھنٹوں میں کایا پلٹ سکتی ہے. یہ میرا میسج اگر آپ سن رہے ہیں تو میری باقی تقریر کو نہ سنیے. اس میسج پر کراچی, حیدرآباد کے جوان, بوڑھے, بزرگ, عورتیں
एमक्यूएम का घेराव कर दें, भोलू शहीद की शहादत मनाने वाले नौजवान कौम की बका की जंग अभी लड़ सकते हैं, इन घंटों में लड़ सकते हैं, मगर मुझे यकीन है नहीं लड़ेंगे। जो 35 साल में नहीं लड़े अब क्या लड़ेंगे? वो जज्बा ही नहीं है, वो शऊर ही नहीं है, शोर करते, डुगडुगी पे नाचते। मसला ये है सारा, मसला सारा ये है, अगर नाचना छोड़ दें, अगर डुगडुगी पे थरकना छोड़ दें, बंदर बनना छोड़ दें, तो कसम खुदा की ये महाजिर कौम बहुत आगे निकल जाती। 88 में आगे निकल जाती, 88 नहीं तो 90 में निकल जाती, 2010 में निकल जाती, 2010 में नहीं तो अब निकल जाती। अब भी वक्त है, मैं देख लूंगा। चंद घंटे, मैंने कल भी कहा था, परसों, कि चंद घंटे हैं। ये जो वक्त होता है ना, याद रखिए, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा था, एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। ये बहुत अहम 2 नुकात रह गए, उन पर बात करूंगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। जो खेल है, थोड़ा खेल की वजाहत आपको मैं करूंगा, मगर ये वक्त जो होता है ना, बहुत कीमती होता है। वक्त निकल जाता है, दुनिया में जो हम जिंदा हैं, इसमें सबसे कीमती चीज जो है वो वक्त है। अगर सही वक्त पे सही फैसला कर लिया जाए, सही अमल कर लिया जाए, तो कौमें बदल जाती हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं। और सही वक्त पे गलत फैसला कर लिया जाए तो कौमें बर्बाद हो जाती हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, तारीख बदल जाती है। महाजिर कौम 88 का गलत फैसला, 90 का गलत फैसला, 2010 का गलत फैसला, 2002 का गलत फैसला, 4 गलत फैसले कर चुकी है, और ये 5वां गलत फैसला है। ये कौम खुद मिट जाना चाहती है, खुद मिट जाना चाहती है। अपने आप को मिटाने वाले कायद, लीडर को अपना अवतार मानती है, उसके खुरचनों को उनको बर्दाश्त करती है। मुझे बताइए कौम कैसे बचेगी? अल्लाह का मौजज़ा है कि कौम बची नहीं है अभी भी, मगर कौम की जिम्मेदारी है कि वो फौज के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी कौम के खिलाफ नहीं, एमक्यूएम के खिलाफ बाजारों में, गलियों में, इनके दफातर के सामने बाहर निकले, अभी निकले, तब तो काम बनेगा। घंटों में काया बदल सकती है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो पुतली तमाशा हो रहा है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। देखिए एमक्यूएम क्या है, ये मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये उन लोगों का गिरोह है जिनकी वीडियोस, जिनकी माजी की कार्रवाइयां एजेंसियों के पास है। आ रही बात समझ में? एजेंसियों के पास इनकी चीजें मौजूद हैं, ठीक है? इनके ऊपर केसेस हैं, कत्ल गारतगरी के, दहशतगर्दी के। ये महाजिर कौम के लीडर थे ही नहीं, ये बेचारे मजबूर लोग हैं, बहुत मजबूर लोग हैं। हैदर अब्बास रिजवी जो कौमी असेंबली के बाहर एक मामूली बेचारे गार्ड पर कुत्तों के तरीके से बरसा था कि उसकी गाड़ी हटा दी गई। उसने उसको धमकी दी थी कि तूने मेरी गाड़ी हटाई है यहां से, मैं तेरी नौकरी तेल कर दूंगा। आज उसका हशर यह है, किसी छोटे से चूहे की तरीके से मामला तय कर घर में बैठा हुआ है। मुझे यह बताइए, ये पानी नहीं पी सकते बगैर इजाजत के, ये टॉयलेट नहीं जा सकते बगैर एजेंसियों के इजाजत के। आप क्या समझते हैं कि जो खेल तमाशा कर रहे हैं कि एक तरफ शहबाज शरीफ बैठा है, दूसरी तरफ बिलावल जरदारी बैठा हुआ है, उधर मुल्ला फजलुर रहमान बैठा हुआ है, उधर फला बख्ती बैठा हुआ है, इनकी इतनी औकात है? नहीं। इनकी अगर इतनी औकात होती तो ये घटिया मुआहदा नहीं करते। ओ भाई, ये भंगी लोग हैं, भंगियों को जब तुम नवाबों के साथ बैठा दोगे, चौधरियों के साथ बैठा दोगे,
وڈیروں کے ساتھ بٹھا دو گے تو بھنگی جو ہے مطالبہ تھوڑی منواتا ہے، بھنگی تو اس پہ خوش ہوتا ہے کہ میں درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، دیکھو میں ایک کمتر آدمی دو بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا، اس کے لیے یہی کافی ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ ایجنسیوں کے اشاروں پر تھرکنے والے لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں قوم کی تقدیر لکھیں گے؟ کبھی نہیں لکھ سکتے، یہ کھیل کا حصہ ہے۔ اچھا ایک اور بات، عامر لیاقت جیسا بھانڈ، عامر لیاقت جیسا بھانڈ جو 3 سال پہلے الطاف حسین کو غلیظ ترین گالیاں دے چکا، ندیم رضوی نے آج تک گالی نہیں دی۔ ندیم رضوی 2016 سے کہہ رہا ہے کہ یہ الطاف حسین کا حق ہے کہ وہ تقریر کرے، انسانی حق ہے، الطاف حسین کا حق ہے کہ 90 اس کی ملکیت ہے، اس کے حوالے کی جائے، کوئی قانون نہیں کہتا کسی کا مکان چھین لیا جائے۔ ندیم رضوی الطاف حسین کی مذمت کرتا ہے اصولوں کی بنیاد پر، قوم کی بقا کی بنیاد پر، 35 سال سے کر رہا ہے، اور جب تک الطاف حسین مہاجر قوم کے لیے نقصان دہ ندیم کرتا رہے گا۔ مگر عامر لیاقت غلیظ گفتگو، بلو دا بیلٹ گفتگو، اور اب آپ دیکھ لیے آج بھی کل بھی مہاجر کلچر ڈے پر بھی اس کا ایک ایجنڈا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عامر لیاقت اتنا بہادر ہے کہ کراچی میں اسلام آباد میں بیٹھ کر الطاف حسین کی حمایت کی بات کریں؟ یہ وہ عامر لیاقت جو ایک رات ٹھاکر کے ساتھ گزار کر آیا ہو؟ اتنی ہمت! سوچئے فروغ نسیم دیکھیں یہ انڈیکیٹر ہیں۔ ہم جب کسی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، آگے کی جب پلاننگ کرتے ہیں، جو لوگ بزنس میں ہوں گے، ڈیش بورڈ انڈیکیٹر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ماضی کے جو گراف ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر طے کرتے ہیں کہ مستقبل کیسا ہوگا۔ فروغ نسیم عامر لیاقت ڈیش بورڈ انڈیکیٹر ہے۔ فروغ نسیم کو ایم کیو ایم میں مشرف کے کہنے پر شامل کرایا گیا تھا۔ فروغ نسیم کا مہاجر قومیت کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فروغ نسیم مال کمانے والا ایک ایسا مہاجر قوم کا فرد ہے جس کے دل میں نہ مہاجر قوم کا درد ہے، نہ دماغ میں مہاجر قوم کی بقا کی کوئی ترکیب ہے۔ فروغ نسیم اپنی ذات کے لیے زندہ رہنے والا ایک عام مہاجر ہے، جو مہاجر شناخت چھوڑ سکتا ہے، جو سب کچھ چھوڑ سکتا ہے اگر اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور عامر لیاقت سب کچھ کر سکتا ہے اگر اس کو نام و نمود مل رہا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ مل رہا ہے۔ یہ دو ڈیش بورڈ انڈیکیٹر ہیں۔ فروغ نسیم کو ایم کیو ایم نے کہہ دیا تھا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ فروغ نسیم ایم کیو ایم کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اسلام آباد میں، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، شہباز شریف، اس کھیل کو جو کھیل رہے ہیں وہ وہی ہے جو سارا کھیل کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہی ہے جو ٹھاکر بھیجتے ہیں اور فاروق ستار کو کولوں سے پکڑ کر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو عامر لیاقت کو ایک رات کمرے میں بند کر کے دماغ درست کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے جو پلاننگ کی ہے، میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں، میرے نزدیک اب اس کو تھوڑا سا ہم روک کر آگے بڑھتے ہیں شارٹ ٹرم۔ اگر مہاجر قوم کھڑی نہیں ہوتی ہے ان چند گھنٹوں میں، ایم کیو ایم کا استقبال صحیح سے نہیں کرتی ہے، یہ معاہدہ کی حیثیت صفر نہیں کرتی ہے، اور عمران خان کوئی اور کھیل نہیں کرتا، تحریک عدم اعتماد پاس ہو جاتی ہے ہم مفروضوں میں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد پاس بھی ہوگی نہیں ہوگی، یہ کھیل چل رہا ہے، یہ سارے اداکاری کر رہے ہیں۔ جو ڈائریکٹر ہے اس کو پتا ہے کہ اگلا سین کیا آنے والا ہے، مجھے بھی نہیں پتا،
میں ڈائریکٹر کا دماغ پڑھ کر اپنا خیال جو ہے وہ ظاہر کر سکتا ہوں، مگر یہ جو سیریل چل رہی ہے، یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے، جو پتلی تماشا چل رہا ہے، اس کے اگلے سین میں کیا ہونا ہے وہ صرف اس کھیل کو کھیلنے والے، ان پتلیوں کو نچانے والی، انگلیوں کو چلانے والے ڈائریکٹر کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر میں آپ کو یہ مفروضہ طے کر کے کہ بھئی یہ کھیل یہی ہے، تحریک عدم اعتماد پاس ہوگی اور جناب اگلا وزیر اعظم شہباز شریف آئے گا اور ایم کیو ایم کا معاہدہ جو اس کی ٹائم لائن ہے 1 مہینے کی ٹک 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 وہ شروع ہو جائے گی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوگا کیا۔ کچھ نہیں ہوگا اس معاہدے کا۔ زرداری 100 کھیلوں کا کھلاڑی، کھیل تیار ہے، ٹھیک ہے؟ ٹویٹر پہ جائیے، جو لوگ ٹویٹر پہ نہیں ہیں وہ ٹویٹر پہ جائیں، کھیل سمجھ میں آ جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے الطاف حسین کو کچھ انڈیکیشن دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ خوش مت ہوئیے گا بھی، خوش مت ہوئیے گا اگر کوئی خوش ہو جائے کہ الطاف واپس نہیں آ رہا، کچھ خوش فہمیاں دی ہوئی ہیں۔ ہوگا کیا؟ ان کے کچھ مطالبات مانے جائیں گے، ان کے دفاتر ان کو دے دیے جائیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ آپ نے پی ایس پی کے لیڈر مصطفیٰ کمال صاحب کی تقریر کل سن لی؟ نہیں سنی تو میں بتا دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جو دفاتر ہیں اس پر متحدہ پاکستان کے سے زیادہ پی ایس پی کا حق ہے۔ انہوں نے اپنے کارکنان سے کہہ دیا ہے کہ جاؤ ان دفاتر اگر کھلے تو ان پہ قبضہ کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہی بلاول بھٹو زرداری انسانی حقوق کی بنیاد پر الطاف حسین کو لندن گروپ کو سیاست کرنے کی اجازت دے گا۔ اب میں آپ کو سینیریو بتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ نے کیا کھیل تیار کیا ہے اور اس کا نتیجہ مہاجر خون کا بہنا ہے۔ یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں جو باتیں کرتا ہوں بڑی سیدھی کرتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ نے الطاف کو ہلکا سا گرین سگنل دیا ہے، 9-0 کھلے گا، دفاتر کھلیں گے، لندن گروپ کے کچھ لوگ آئیں گے، بہادر آباد کے کچھ لوگ ہوں گے، پی ایس پی کے لوگ ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ مہاجر قاتل، مہاجر مقتول ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ زرداری پوچھے گا، بلاول پوچھے گا کہ ہم نے معاہدہ تو کیا ہے میوچول، ٹھیک ہے، مگر بھائی ایم کیو ایم کس کی ہے؟ اب یہ ہمیں بتا دو، یہ دفتر ہم کھول رہے ہیں یا کھول دیے؟ اب یہ تم طے کرو، ایک دوسرے کو مارو، کاٹو، لڑو آپس میں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کھیل تیار ہوا ہے۔ مہاجر کو کچھ نہیں ملے گا، مہاجر قاتل، مہاجر مقتول ہوگا۔ لندن والے تیار بیٹھے ہیں، لندن کے جو غنڈے ہیں، لندن ایم کیو ایم لندن کے جو دہشت گرد ہیں، بالکل ہیں، وہ ذلیل ترین لوگ ہیں، وہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے موقع کا۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مہاجر قوم کا کیا بنے گا۔ وہ اس گرین سگنل پر غداروں کو سزا دینے کے لیے پہنچ جائیں گے، اور جو یہ غدار ہیں ان کو پیپلز پارٹی کی پشت پناہی ہوگی، یعنی ایم کیو ایم پاکستان۔ یہ بھی اپنے لڑکوں کو جیلوں سے نکلوائیں گے اور ان لڑکوں سے نکلوانے کے معاملات یہ طے کریں گے کہ تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ قتل و غارت گری کے، دہشت گردی کے مقدموں میں ملوث لڑکے جب باہر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ مجھے بتا دیجیے، آپ خود سوچ لیجیے۔ تو یہ کھیل تیار ہے، یہ کھیل ہوگا۔ اگر کوئی اور کھیل، کوئی اور سین اسٹیبلشمنٹ نے تیار نہیں کیا ہے، اور میرے نزدیک اسٹیبلشمنٹ نے کھیل تیار کیا ہوا ہے کیوس کا، کیوس تیار ہے، چاہے اسمبلیاں تحلیل ہو، چاہے تحریک عدم اعتماد پاس ہو،
اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا ہوا ہے جمہوریت کی موجودہ بساط لپیٹ کر صدارتی نظام لانے کا۔ 18ویں ترمیم سے مہاجر کو تو نقصان ہوا ہی ہوا ہے، مگر جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ مہاجر کا ہوا ہے۔ مہاجر کا تو ہوا ہی ہوا ہے، لیکن نقصان اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ ہے موجودہ پارلیمانی نظام کے خاتمے کا، سمجھ لیجئے، بندوبست کرنا۔ وہ یہ خاتمہ کریں گے۔ عمران خان ایک مورا تھا، اس مورے نے اپنا کام کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم کو ٹاسک دیا ہے، پیپلز پارٹی کو وہ استعمال کر رہی ہے، ملا فضل الرحمان کو استعمال کر رہی ہے، شہباز شریف کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ نتیجہ جو ہے وہ کیوس ہے ملک میں، سمجھ لیں کہ سیاسی وہ ہے، ہلچل ہے، خانہ خرابی ہے، تباہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ تباہی جو ہے اس کا مقدر ایک بار پھر مہاجر قوم کی جو قیادتیں ہیں، ناعاقبت اندیش قیادتیں، وہ سودے بازی کر کے لکھ رہی ہیں۔ اور یہ میرا پیغام ہے مہاجروں کے لیے، جو لندن گروپ، بہادر آباد گروپ اور مختلف گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ صرف ایک میسج ہے کہ آپ سوچئے، سوچنا شروع کیجئے، فکر کرنا شروع کیجئے۔ آپ کی فکروں اور سوچوں کا محور عالمی سازشیں نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، روس کیا کر رہا ہے، سعودی عرب کیا کر رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، کھڈے میں جائیں سارے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کے مہاجر قوم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اگر خراب اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں تو بحیثیت قوم ان خراب اثرات کو ہمیں کیسے روکنا ہے؟ یہ آپ کا سمجھ لیں کہ وہ ہونا چاہیے ٹارگٹ۔ ایم کیو ایم کا معاہدہ کچرا ہے، یہ تو طے ہو گیا، ہم نے ساری گفتگو میں طے کر دیا۔ میں نے بہت ساری چیزیں لکھی تھی، نوٹ لکھے تھے، میں اس میں نہیں جا رہا۔ ایم کیو ایم نے سودے بازی کر لی، ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کر لی، اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ آخری صفحہ دیکھ لیجئے، جس معاہدے کے اندر جس پارٹی کا لفظ کاٹ دیا جائے، اب کوئی کہے گا کہ رسول اللہ کا نام کفار مکہ نے کاٹ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ نے پھر بھی صلح حدیبیہ کر لی تھی، تو ان کے لیے عرض ہے، مجھے پتہ ہے ایک سے ایک جو ہے نا بیوقوف موجود ہے میری قوم کے اندر جو دفاع کرتا ہے مہاجر قوم کے مجرموں کا۔ تو پہلی بات کہ آپ کی قوم میں علی جیسا کوئی بھی نہیں ہے جو رسول سے یہ کہے کہ آپ کا نام کاٹ دیا ہے، میں یہ معاہدہ تحریر نہیں کروں گا۔ یہ تو چوروں کی پارٹی ہے، منافقوں کی پارٹی ہے، مفاد پرستوں کی پارٹی ہے۔ ان کی جیب سے کیا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پی کاٹ کر جو ہے وہ بلاول بھٹو نے میوچل لکھ دیا، ٹھیک ہے، ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا، ان کو تو معلوم ہے اصل جو مال ملنا ہے وہ تو مل چکا، یہ تو قوم کو بیوقوف بنانا ہے۔ تو بلاول نے اگر جو کاٹا ہے وہ تھپڑ مارا ان کے منہ پر کہ دیکھو یہ تمہاری حیثیت ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس معاہدے کی حیثیت صفر ہے۔ اگر قوم، پہلی بات اب سن لیجیے، لائے عمل، آپ کہتے ہیں نا کرنا کیا ہے، میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ چند گھنٹے رہ گئے، آپ بہادر آباد جائیے، مظاہرہ کیجئے، ان سے مطالبہ کیجئے کہ یہ معاہدہ نہ کریں۔ معاہدہ کر لیا، ابھی طریقے عدم اعتماد پیش نہیں ہوئی ہے، چند گھنٹے باقی ہیں۔ آپ گلیوں، سڑکوں، بازاروں میں نکلیے، ایم کیو ایم کے لیڈروں کا، جو چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں، یونٹ سیکریٹری ہیں، سیکٹر انچارج ہیں، سرکل انچارج ہیں، ان کا بھی گھیراؤ کیجئے، ان سے کہیں کہ ایم کیو ایم کو ترک کریں۔ ایم کیو ایم کا بستر اب گول کیا جانا چاہیے۔ ایم کیو ایم کی مہاجر قوم کو ضرورت نہیں ہے ابھی۔ اور صرف 2 نکات مہاجر قوم طے کرے اپنے ذہن میں، کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں، ٹھیک ہے۔
یہ 3 نکات کر لیں اگر آپ کو بہت شوق ہو رہا ہے تو۔ پہلی بات، ہر مہاجر یہ طے کر لے کہ وہ اپنی تبادلے کی زمین متروکہ سندھ کا فرزند ہے۔ ندیم رضوی 40% کہتا ہے، ایم کیو ایم 70% کہتی ہے، جتنے بھی فیصد ہے ایک ایک انچ کا وارث مہاجر ہے۔ یہ بات ہر پارٹی سے منوائیں، ہر پارٹی سے۔ کوئی بھی پارٹی متروکہ سندھ پہ خاموش نہیں رہنی چاہیے، یہ ہر مہاجر کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، صوبہ بنے یا نہ بنے، مگر صوبہ بنانے کا بحیثیت پاکستانی ہر مہاجر کا حق ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ان سے ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، ان کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، مگر اصولوں کی بنیاد پر ان سے ڈائیلاگ کیا جاتا، مگر صوبہ بنانے کا حق مہاجر رکھتا ہے۔ اور تیسرا، بحیثیت شہر کے، شہری پولیس، شہری انتظامیہ، شہر کی ہر چیز مہاجر کا حق ہے۔ اس پہ جو قانون سازی کرنے کو تیار ہے اس کا مہاجر ساتھ دے گا۔ آپ بھی صحیح کر رہے ہیں سر، انڈیویجول کیسے جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ انڈیویجول جو ہے وہ گلیوں کے اندر طے کریں، 5 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، باہر نکلیں، برابر کی گلی والے سے بات کریں، جلوس کی صورت اختیار کریں، اپنے یونٹ سیکریٹری کے پاس جائیں، اپنے سیکٹری انچارج کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ تم ایم کیو ایم کی سیاست بند کرو، ختم کرو اس سیاست کو۔ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ سوشل میڈیا بھر دیجئے، سوشل میڈیا بھر دیجئے، گلیوں میں نکلیجئے، بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی نسلوں کا معاملہ ہے۔ اور اگر انڈیویجولی آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، کلیکٹ نہیں ہوں گے، لیکن نا ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا آ جائے، 2 ہو جاتے ہیں، مزید آ جائیں 22 ہو جاتے ہیں، 2200 ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اکٹھا ہونا ہوگا، گلیوں میں باہر نکلیجئے، اپنے گھر سے باہر نکلیجئے، اپنے پڑوسی سے بات کیجئے۔ فوج کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف نہیں، سندھی، پنجابی، بلوچ کسی کے خلاف نہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی نہیں، اپنی صفوں میں موجود ان بیوپاری، ان مفاد پرست، ان منافق، ان قاتلوں کے خلاف نکلیے۔ ایم کیو ایم مفاد پرست، قاتل، منافق گروپ کے خلاف نکلیے۔ چاہے آپ جماعت اسلامی کے، پی ٹی آئی کے، پی ایس پی کے، حقیقی کے، گلے لگ جائیے ایک دوسرے کے، اور ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں کہ جو مہاجر قوم کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے ایم کیو ایم نے، اس چھرے کو ہم اپنے ہاتھوں سے مل کر پکڑ کر نکالیں گے۔ یہ کام آپ گھنٹوں میں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ پیغام سمجھیے، اس کو اپنی پارٹی لیڈرز کے جو کارکن ہیں اپنے پارٹی لیڈرز کے پاس لے کے جائیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، فاروق ستار ہیں، کیا کہتے ہیں، آفاق احمد ہیں، حافظ نعیم الرحمان ہیں، مجھے نہیں معلوم، تحریک لبیک، تحریک جعفریہ، جو مختلف جو پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اکٹھے ہوں۔ یہ چھرا قبول نہیں ہے، بالکل قبول نہیں ہے۔ اب قوم کو بات کرنی ہوگی اپنی زمین کی متروکہ سندھ کی، اور یقین کیجئے یہ موقع پھر نہیں آئے گا۔ یہ لائے عمل ہے، آپ بنائیں گے تو بات بنے گی، نہیں بنائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ میری گفتگو سننے کا۔ اگر مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ بات وزن رکھتی ہے، اس کو آگے پھیلائیے۔ خدا حافظ۔